की जरूरत है और अमन क्यों बहाल नहीं हो रहा? अमन इंसाफ से मुंसलिक चीज़ है। जिस घर में इंसाफ नहीं होता वो अमन नहीं आ सकता, जिस गांव में इंसाफ न हो वहाँ अमन नहीं आ सकता, जिस इलाके में इंसाफ न हो अमन नहीं आ सकता, जिस मुल्क में इंसाफ हो अमन नहीं आ सकता। सर आज का कुरान करीम ने 14 साल से पहले कहा था ए दिलू हो अक़रबु तक। अगर आप अच्छे मोमिन बनना चाहते हैं, तक़वादार आदमी, तो उसके लिए अदल और इंसाफ ज़रूरी है। नौजवानों को क्या कहेंगे आज के दिन, आप स्पेशल क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? क्या होगा नौजवानों ने अच्छे इंसान बनना है। अल्लाह कहता है मेरी सबसे बेहतरीन मशीन जो मैंने तख्लीक की है वो इंसान है, अशरफ मखलूक़ात। कुरान करीम में जब मैंने जिक्र है कि मैंने जब उसका मुकाबला फरिश्तों से किया तो वो जीत गया, वो मेरा खलीफा है। लेकिन उसके लिए जो उसने हैं उन रसूलों पे हम चलें तो दुनिया सारी दुनिया अमन का गवारा बन जाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला बेइंसाफी है। एक कौमी रियासत है, इसमें पश्तून, बलूच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी हर इलाके में हमारे साथ बहुत सी जुबानें बोलने वाले और बहुत सी अकीदों के लोग मुसलमान नहीं है, कैसे भी रहते हैं। पाकिस्तान के 2 सवाल तलब थे। एक कौमी सवाल मकान का हमने हमारे काबरीन में पहले एक दिन से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई पहला झगड़ा पाकिस्तानी भाइयों बंगालियों के दरमियान शुरू हुआ। एक को दूसरे की बंगालियों को ये खतरा था कि बावजूद कि हम अलहदा कौम है, हम पे वो जुबान हमारी जुबान बंगाली होनी चाहिए। इन 2 खतरों की वजह से हमारा मुल्क आखिर नतीजे में पहुंचे कि हमारा मुल्क 70वें इंतखाबात में पाकिस्तान से पहले इंतखाबात हुए या खान ने कराए, उसमें अगर देखा जाए तो आवाम ने अपनी राय 2 बातों को दी। पश्तून, बलोच और बंगाली इलाके में कौमी सवाल को वोट दिया, सिंध और पंजाब में इक़्तिसादी सवाल को वोट दिया गया, रोटी कपड़े और मकान। तो अगर हम बातों को समझने वाले होते हम समझते हैं, लेकिन हमने इनकार किया। यानी 70 के इंतखाबात में हमें बता दिया कि पाकिस्तान के 2 सवाल हल तलब हैं, एक नेशनल क्वेश्चन, एक रोटी कपड़े का सवाल। हमने फिर भी उससे सबक नहीं सीखा और उन्हीं पॉलिसियों पे हम लगे रहे। आइन से हमने इनराफ किया, आइन बनाने को हमने वो किया, नतीजे में ये हालत है कि पाकिस्तान एक समी मुल्क होते हुए दुनिया की तमाम नियामतों से पुर होने के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए 3 करोड़ इंसान रोटी से नीचे चले। उसका वाहिद इलाज है, जिस तरह कुरान करीम कहता है, आदल करें। आदल बुनियादी शर्त इंसानी सोसाइटी की। एक मशहूर सहाबी ने, बाज़ अली का नाम लेते हैं, बाज़ किसी और का नाम लेते हैं, उनका मकौला है कि कुफ्र में गुजारा आसान है लेकिन जुल्म में गुजारा मुश्किल है। इंसानों को कुछ नहीं चाहिए, इंसान ये चाहता है कि उसको अमन मिले। एक गरीब आदमी ये चाहता है कि जब मैं घर छोड़ूं तो मेरा दरवाजा मेरी इज्जत से न खेले। हम देख रहे हैं पाकिस्तान अब इस हालत में पहुंच चुका है कि हर जगह मारदार है, कुछ पाकिस्तानी एक दूसरे को मार रहे हैं। उसका इलाज ये बस इंसान क्या है? पश्तून वतन, बलोच वतन, पंजाबी वतन, सिंधी वतन, दुनिया जहाँ की नियामतों से पुर है। उन नियामतों का बिल्कुल अशीर भी हम अगर निकाल लें, हमारे लोगों के सारे मसाइल हल हो जाते हैं।
آئین پاکستان مان لینا چاہیے، اس کی توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو. آئین ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، منتخب ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائے، بالکل ایک آسان ملک بن جائے گا. لوگوں کی زبانوں کا احترام کیا جائے. پاکستان آج اس صدی میں بھی انسانوں کی زبانوں کو اہمیت نہیں دیتا، جبکہ خدا پاک خود دیتا ہے اہمیت. اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے علاوہ جو ہماری دوسری کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ 1,20,000 سے زیادہ رسول اور پیغمبر آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس 4 کتابیں محفوظ ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، قرآن ہے. اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو ان کی زبان ایک ہونی چاہیے، کیونکہ چاروں اللہ پاک کی طرف سے. شعری کی زبان دوسری والی نہیں ہے، دوسری کی زبان تیسری والی نہیں ہے، چوتھی کی زبان باقی والی. قرآن کریم میں وہ 4 قرآن کریم کے آیات ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ میں نے آج تک کوئی پیغمبر کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا جو وہاں کی زبان نہ بولتا. قرآن کریم جو پیغمبر بھیجتا تھا، جو لوگ جو زبان بولتے تھے، قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام بھی اسی زبان میں ہوتا تھا. محمد عربی آخری پیغمبر تھے اور خاتم النبیین تھے، ان کے لیے زبان عربی چیز ہے. زبان انسان کو اللہ دیتا ہے، اور اس پہ اب تقریباً ساری دنیا متفق ہے کہ انسانی ذہن اپنی مادری زبان میں زیادہ چیزوں کو پڑھ سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے تمام دنیا میں یہ وہ ہے کہ بچے کی جو بھی مادری زبان ہو، کم سے کم اس کی بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، ہمارے گاؤں کا میرا رشتے دار ہے، سویڈن میں، ہم کہتے ہیں میں نے بچے کو داخل کیا سویڈن سے، اس کے نزدیک ایک ملک ہے. کہتے ہیں پہلی بات جو انہوں نے مجھ سے پوچھی کہ اس بچے کی زبان کیا ہے، کہتے میں نے کہا پشتو. کہتے ایک اور لڑکا یا بلکی پشتون کی، ایک میرا. اس کے لیے باقاعدہ پشتون استاد کا بندوبست ہے. سویڈن آسان ملک ہمارا بھی ملک ہے، چل سکتا ہے. سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے، اس میں فرانسیسی، اٹلی، جرمن اور کچھ اور لوگ رہتے ہیں. ان سب کی سرحدیں جرمنی والوں کی جرمنی سے ملتی ہیں، فرانس والوں کی فرانسوں سے ملتی ہیں، اٹلی والوں کی آزاد اٹلی سے ملتی ہے. لیکن وہ آزاد ملک سوئٹزرلینڈ میں اس لیے ہے کہ وہاں ان کی زبانوں کو سرکاری زبان کر رہا ہے. پشتون وطن میں بنیادی ایجوکیشن، کم سے کم اچھی تعلیم ان کی اپنی مادری زبان میں ہو، بلوچی کی بلوچی میں ہو، سرائکی میں ہو، پنجابی میں ہو، انگریزی یا اردو ہمارے راستے کی زبان ہوگی. جہاں بس انصاف شروع ہوگا. چمی ملک ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہ چمی ملک ہے، اس کی بالکل کچکول اٹھا کے پھر رہی دنیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی نعمت اللہ دنیا نے پیدا کی وہ یہاں موجود ہے، لیکن لوگ 2% لوگ مزے کر رہے ہیں، باقی اللہ خیر سے. سر ایک سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی تو آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے کیا دشمن ہے؟ وہ ملک چل ہی نہیں سکتا جس کی فوج نہ ہو، وہ ملک چل ہی نہیں سکتا جس ملک کی جاسوسی ادارے نہ ہو. امریکہ کی فوج ہے. دنیا میں جو بھی جمہوریتیں ہیں، پارلیمانی جمہوریت، صدارتی جمہوریت. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو اور پشتون کلچر میں کیوں انسان موبائل جانے پیچھے کسی دوسرے لذات کے ساتھ بنیاد میں نہیں بنانا چاہتا. جو لوگ اپنی زبان صحیح ایماندار کو
اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے انسان کے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے سے یہ کوئی فرق ہے. افغانستان ہمارا ملک اس میں مختلف قسم کے کا کلچر کا بیٹھنا ہے مختلف وہ اس ملک کے دائرے میں آ گئے. دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں ایک ہی نسل رہتی ہے. انسان نے اپنے تجربے میں یہ سیکھا ہے کہ چونکہ ہر قوم کو اپنی زبانوں کلچر وغیرہ سے محبت ہوتی ہے اور جمہوریت میں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ جس علاقے میں رہتے ہوں وہ اپنے آپ کا حکمرانی خود کرنا سیلف گورننس مطلب یہی ہے. زندگی کی آزادی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حکمرانی لوگوں کو دیا ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے عمران کی پارٹی کی آزادی ٹھیک ہے انگریزوں سے آزادی نہیں ہے انگریزوں سے چلے گی لیکن حق حکمرانی ہم اب تک اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے. آزادی تب آئے گی جب آپ سندھ کے وطن پہ سندھی عوام کی حکمرانی تقسیم کریں گے. جب آپ بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی مستقل حکمرانی تقسیم کریں گے. جب آپ سیاسی سرائکی علاقے سرائکی ووٹوں سے منتخب کے حکمرانی کے ذریعے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دنیا میں زندگی میں دو انسانوں کی بات ہو ایک گاؤں کی بات ہو علاقے کی بات ہو بنیادی انصاف. گھر میں انصاف نہیں ہوتا گھر خوشحال نہیں رہ سکتا. گھر میں انصاف نہیں ہوتا. پاکستان کا بیسک پرابلم مجموعی پرابلم میں سے بیسک پرابلم ایک یہ ہے کہ انصاف نہیں. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر یہ بڑھتی ہیں اختلافات ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان بنیادی طور پہ دہشت گرد نہیں ہوتا. کوئی انسان بنیادی طور پہ قاتل نہیں ہوتا. یا یہ کہ کوئی انسان بیمار ہے اس کو بھی علاج کیا جائے. اس کو مارنا نہیں چاہیے. اتنا پاگل ہے وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے انسانوں پہ حملہ کرتا ہے. اس کا علاج ماردار نہیں ہوتا. اس کا علاج ہوتا ہے اس کی میڈیکل نفسیاتی علاج. یہاں جھگڑا حکمرانی کا ہے. میرا ایمان ہے اگر ہم بلوچ کو حق حکمرانی دیں بلوچ کے سیر و سال پہ ہم ان لوگوں کی آئینی ضمانت دے دیں یہی کچھ ہم سندھ میں کر دیں یہی پنجاب میں کر دیں وہاں لوگوں کی بنیادی زبانیں بیسک ایجوکیشن کے لیے مان لیں پاکستان ایک بہترین اچھا ملک بن جائے گا. پارلیمانی جمہوریت بن جائے گا. اب بھی بہت خطرناک حالت سے گزر رہے ہیں. فوجیں دنیا جہاں کی بڑی فوج ہونی چاہیے. جاسوسی ادارے جہاں دنیا جہاں میں ہوتی ہمارے بھی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح لوگوں نے اپنے فوجوں کو اپنے جاسوسی ادارے سے بنایا ان سے ہمیں سیکھنا ہی ہے. اب تک یہی انسانی سماج نے فیصلہ کیا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. وہ فیصلے کے دن وہاں نہیں ہوگا. دفاع کرے ہوتا ہے اگر بندوق نہیں ہونا چاہے اس میں آئین ہمارا بڑی مشکل سے بنا ہے. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. آئین فیصلہ ہوتا ہے سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے قوموں کے درمیان. وہ بہت مقدس و مقدم ہوتا ہے. لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. 70 میں ٹھیک ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں بعض لوگوں کو اختلافات ہوں گے. تو پشتو یہ کہہ سکتا ہے کہ متصل ایک علاقے میں ہم رہنے والے پشتو مختلف بیٹھے ہوئے لیکن مجموعی طور پہ آئین نے فیصلہ کیا ہے ہر ادارے کا ہمیں معلوم ہے. ہر ادارہ فری میں رہے. یہ زر و کی قیمت پہ گنج منڈی کی بیلوں بکریوں کی طرح خرید فروخت ہے جس سے پاکستان کو عطا گرائن میں بچے اور اب بہت مشکل میں ہے. یہ جو تاریخ بنی ہے تاریخ کے تحفظ آئین پاکستان یہ بالکل یوں سمجھے جیسے ڈوبتے جہاز سے SOS میسج آتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں.
بالکل ایسے ویسے جو یہ جاز بچ سکتا ہے. آج بھی اگر ہم توبہ کر لیں, آئین کی بالادستی تسلیم کر لیں, پارلیمنٹ طاقت کا سچ شروع ہو, ہر ادارہ اپنے فرے میں ہو, 5 سال میں مشکل ہے, 10 سال میں شاید پاکستان سے نکل آئے. جو ہوا ہے اس پہ بات کرنے سے مزہ نہیں ہے. 75 سال جتنے انگریزی میں کہتے ہیں سوندر میں بیٹھے توبہ کریں. بار بار ہم یہی کہتے ہیں گولڈنس کانفرنس بلائیں, جیو سمیت سب لوگ اس میں شامل ہوں, جج شامل ہوں, جرنلسٹ شامل ہوں, پروفیسر شامل ہوں, معین اقتصادیات شامل ہوں, بیٹھ کے اس ملک کے لیے سوچیں. انشاءاللہ کلیکٹیو وزڈم اس کا علاج یہی نکلے گا کہ آئین کی بالادستی ہوگی, حقیقت کا سچ پارلیمنٹ ہوگا, بے انصافی نہیں ہوگی, خان صاحب آج کے دن کی مناسبت سے کیا آج کا دن میں یہی ہے. آج کا دن کیا لوگ کی خوشی ہے, لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کلچر کے مطابق آنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی کہ سوشل ایکٹیویٹی کے علاوہ بھی انسان بنیادی طور پہ ملنسار ہے. انسان سے ملنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے, ان کے درمیان بھی بے انصافی چلی جاتی ہے, پھر انسان